Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. We're going to be introducing a social version of home, where you can invite your friends to join you as avatars. You'll be able to hang out, watch videos together, and jump into apps together. Then, there is Horizon Worlds, which is where you can build worlds and jump into them with people. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो आपने मुनाहिदा की, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फेसबुक एक नया वर्जन अपना मेटावर्स की तरफ जा रहा है, और ये मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी की एक दुनिया है, VR की एक दुनिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो आज हमारी हकीकी दुनिया में असल ज़िंदगी के अंदर मुमकिन नहीं है, वो हम मेटावर्स के अंदर उसको कर भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे। हम ऐसी जगहों पे जा सकेंगे जहां आज हम नहीं जा सकते, हम ऐसे लोगों से मिल सकेंगे जिनसे हम नहीं मिल पाते हैं, और वो मनादिर देख सकेंगे जो आज हम अपनी हकीकी ज़िंदगी में नहीं देखते हैं। हम सुपर स्टोर्स में जा सकेंगे, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके शॉपिंग कर सकेंगे, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके मुख्तलिफ़ चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। ये एक नई दुनिया का तसव्वुर है जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है, और इसके अंदर बहुत सारी वर्चुअल रियलिटी के अंदर ऐसे गेम्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी होंगी कि जिनका आज तसव्वुर मौजूद नहीं है। VR का तसव्वुर कोई नया नहीं है, यकीनन बहुत पुराना है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो मेटावर्स जिसको अभी लॉन्च करने जा रहे हैं वो एक इनकलाब बर्पा करने जैसा है, और एक बिल्कुल एक नई दुनिया का एक तसव्वुर हमारे सामने आने वाला है। 90 की दहाई से लेकर 2001 से लेकर और अब जो हमने पिछले 20 साल गुजारे, तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वो चीज़ें आज हम कर रहे हैं जो आज से पहले कभी हमारे लिए मुमकिन नहीं था, और वो मालूमात हम तक पहुँचनी आज से पहले मुमकिन नहीं थी। यकीनन टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, और वो नुकसानात हम अपनी ज़िंदगी में आज देख रहे हैं। 2012-13 से जब सोशल मीडिया पाकिस्तान में आया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, उसके बहुत से फ़वाइद भी हमने नज़र आए, लेकिन बहुत सारे नुकसानात भी हमें नज़र आए। ऐसे ऐसे जो है वो इनकलाब ज़हनों के अंदर बर्पा हुए जिन्होंने लोगों को दीन से दूर कर दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तसव्वुर को जो है वो मशकूक बना दिया, और जो नौजवान नस्ल है वो किसी और राह पे निकल चली। हमारा असल में मामला ये है कि हम एज अ मुस्लिम उम्मा हम रिएक्ट करते हैं, प्रोएक्ट नहीं करते हैं। हम एक चीज़ के आने के बाद उस पर रिएक्शन ज़रूर देते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव हम नहीं हो पाते। हम पहले चीज़ों को समझ के उनके हवाले से अपना अमल जो एक मामला है वो नहीं कर पाते हैं, बल्कि जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसके समुंदर के अंदर डूब जाते हैं। टिकटॉक का हमारे सामने मामला है, और बहुत सारी ऐसी जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हमारे सामने आई जिसमें हम बिल्कुल डूब गए। और यकीनन आगे जो मेटावर्स भी आने वाला है इसके फ़ायदे भी होंगे, लेकिन जिस तरह हमने बकिया चीज़ों के नुकसान देखे तो इसके भी बेतहाशा नुकसान हो सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी चूँकि महदूद थी, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक नई दुनिया है, तो इसके नुकसान भी उसी हिसाब से हो सकते हैं। इसका थोड़ा सा तसव्वुर मज़ीद आपको देने के लिए कि मेटावर्स क्या है, मैं ज़रा चाहता हूँ कि आप इन साहब की बात भी सुनिए। ना सिर्फ ये, इमेजिन कीजिए कि खुदा न खास्ता अगर आपके कोई प्यारे आपसे बिछड़ चुके हैं और वो अब आपके सामने इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से इस वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ऐसे कॉन्सेप्ट भी आज की दुनिया में मौजूद हैं जिनमें आप अपने बिछड़े हुए को दोबारा अपनी तरफ ला सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम, मीनिंग ये कि आप जो आपके जो बिछड़े हुए लोग हैं उनका टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत इजीली होलोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके सामने आ सकते हैं। और अगर कंप्यूटर को एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाए, उनके जैसी आवाज़ में आपसे बात कर सकता है, और ना सिर्फ उनकी जैसी आवाज़ में बात कर सकता है बल्कि आपसे वही मेमोरीज़ या वही बातें शेयर कर सकता है। लंदन में एक लैब है जो मुख्तलिफ़ किस्म की वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट कर रही है और डेवलप भी कर रही है। उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसके अंदर लोग वर्चुअल रियलिटी की जो अवेलेबल गैजेट्स हैं या आने वाली मुस्तकबिल में गैजेट्स हैं उनको पहनकर एक ऐसी दुनिया में जा सकते हैं जिसमें वो लोग आर्टिफिशियल रियलिटी की मदद से इस आर्टिफिशियल दुनिया में जिनसी ताल्लुकात भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जी, मीनिंग ये कि आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाएं जिसमें आपको वो लोग नज़र आएं जो कि शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हों, शायद इस दुनिया में ना एग्जिस्ट करते हों, और फिर उनके साथ आप वो ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, और न सिर्फ कायम कर सकते हैं बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से वो तमाम चीज़ें आप अपनी बॉडी में फील भी कर सकते हैं।
Yes. ان صاحب کی بات کو مراحہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ میٹاورس جو ہے وہ کیا انقلاب برپا کرنے والی ہے، اور یہ ہماری نئی نسل کے ساتھ یا ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا یہ کردار ادا کرے گی ہماری زندگی کے اندر۔ ایڈوانٹیجز بہت سے ہوں گے، یقیناً بہت سے فوائد ہوں گے، لیکن میں یہاں بات کروں گا ڈس ایڈوانٹیجز کی، وہ منفی پہلو، وہ نقصانات جو ہماری نسل کو یا ہمیں اس میٹاورس کی وجہ سے دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا پہلا نقصان جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں گناہ بہت آسان ہو جائے گا۔ بلکہ آج اگر کوئی شخص کوئی ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے، یا اگر ہم بات کر لیں کہ کوئی وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے، پورن ایڈکٹ ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ابھی صرف نظر کا گناہ کر رہا ہے، وہ جسمانی گناہ نہیں کر رہا، لیکن ورچوئل ریئلٹی کے اندر جا کر وہ مکمل طور پہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نوجوان آدمی جب اس کے سامنے پوری دنیا کھلی ہو اور وہ کہیں پر بھی جا کے اس گناہ کو کر سکتا ہو، اس کے ذہن میں جو تصور آئے وہ وہاں پر جا کر وہ عمل کر سکتا ہو، تو وہ اس کی کیا لمٹ رہے گی؟ گناہ اس کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا، اور یہ نسل کس قدر تیزی کے ساتھ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تجیء الفتنہ یرقق بعضها بعضا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ فتنے آئیں گے ایک کر کے ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، اور فتنہ کرے گا یہ کہ پیچھے آنے والے فتنے کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ آج سے پہلے، یعنی آج اگر آپ 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو جو پورن ایڈکشن آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، نوجوان نسل کے اندر، جس سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، تو اس نے اب ہمارے لیے اس ورچوئل ریئلٹی کے اندر جا کر گناہ کرنے کو آسان کر دیا ہے۔ یہ ایک فتنہ پہلے آیا، ٹی وی کا فتنہ آیا، پھر انٹرنیٹ کا فتنہ آیا، اور اب پھر جو ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ اس طرح کی ویب سائٹس آئیں، اور اب ہم یہ میٹاورس کی طرف جا رہے ہیں کہ نظر کے گناہ سے لے کر انسان اب جسم کے گناہ میں براہ راست داخل ہو جائے۔ تو یہ ایک معاملہ جو اس حوالے سے جس میں ہمیں تشویش ہے، اور ایز اے مسلم امہ ہمیں تشویش ہونی چاہیے اپنے لیے بھی، اپنی نوجوان نسل کے لیے بھی، کہ کس قدر ان کے لیے یہ گناہ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس میٹاورس کا، وہ یہ ہے کہ انسان ریالٹی سے دور ہو جاتا ہے، حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج اب اس نوجوان نسل کو دیکھ لیں جو PUBG کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، یا جو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، یا جو فیس بک دیکھ رہے ہیں، جو ایک ایڈکشن ہے اس کی، جو عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو، تو وہ اپنی آج ہی، حالانکہ وہ صرف ان کے سامنے نظر ہے، وہ آس پاس کے ماحول سے واقف ہیں، اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، میرے آس پاس کون لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈسکنیکٹنگ ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے میٹاورس بنانے والوں کا کہ جی ہم یہ کنیکٹنگ دا پیپل، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کنیکٹنگ دا پیپل آن ورچوئل ریئلٹی، لیکن حقیقی دنیا کے اندر تو آپ ڈسکنیکٹنگ کر رہے ہیں۔ اولاد اپنی ماں سے دور ہو گئی ہے، ماں اپنی اولاد سے دور ہو گئی ہے، بہن بھائی آپس میں دور ہو گئے ہیں، دوست ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ان کے کمپیوٹر کے اندر کچھ فرینڈز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتے، کبھی ملے نہیں ہوتے، لیکن ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن کمرے موجود ان کا حقیقی دوست ان کی دوستی سے محروم ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت سے دوری ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو ایز اے مسلم امہ قرآن مجید کے اندر ہمیں ایک بات بتائی، فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو تم دنیا کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جو تم جی رہے ہو، جو تم محسوس کر رہے ہو، یہی دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں پر تو ورچوئل ریئلٹی کے اندر دھوکے کے اندر دھوکہ شامل کر دیا ہے، آپ مزید اس دھوکے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، آپ مزید دنیا کے فراڈ میں اور دنیا کے دھوکے کے اندر جا رہے ہیں۔ وہ ایک دنیا تو تھی جو انسان کو آخر سے دور کر دے، اگر ورچوئل ریئلٹی میں انسان چلا جائے تو وہ کس قدر اس دنیا سے، موجودہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنی حقیقی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ چیز ایک اور معاشرتی ایک مسئلہ ہے، اس کو جنم دیتی ہے، وہ ڈپریشن اور مایوسی۔ ایک شخص ورچوئل ریئلٹی کے اندر ہے، وہ کما بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، وہ بہت خوبصورت بھی نظر آ رہا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، وہ ایک بہترین زندگی گزار رہا ہے ورچوئل ریئلٹی کے اندر، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ورچوئل ریئلٹی سے باہر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ آس پاس کا ماحول تو ویسا ہی ہے، اس کے گھر کا ماحول ویسا ہی ہے، اس کے گھر کے اندر جھگڑے ہیں، اس کے گھر کے اندر مسائل ہیں، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی ہے، بہن بھائیوں سے نہیں بنتی ہے، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، آمدنی کی پریشانیاں ہیں، تو یہ ڈپریشن مزید اس کو بڑھا دیتا ہے، اور ایک اور معاشرتی برائی جنم لیتی ہے، اور وہ ہے ذمہ داریوں سے بھاگنا۔ ایک انسان، اس کا دل کرتا ہے کہ بس میں اس ورچوئل ریئلٹی کے اندر کھپا رہوں۔ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، جن کی جوانیاں PUBG میں گم ہو رہی ہیں، جو فیس بک کے اندر ہیں، جو ٹک ٹاک کے اندر ہیں، کیا یہ معاشرے کے اندر اپنا اصل کردار ادا کر سکیں گے؟ کیا یہ اپنا حقیقی کردار ادا کر سکیں گے؟ کیا یہ معاشرے کے مصلح بن سکیں گے، اصلاح کر سکیں گے؟ کیا یہ معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے سویا رہے اور خواب دیکھتا رہے، کیا حقیقی دنیا میں وہ کردار ادا کر سکتا ہے؟
وہ کردار ادا نہیں کر سکتا. تو یہ ورچوئل ریالٹی جو ہے بنیادی طور پہ انسان کو اس کی اپنی اصل زندگی سے نکال کے خوابوں کی زندگی میں لے جائے گی. تو یہ بھی اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ سارے اس کے نقصانات ہیں ورچوئل ریالٹی کے. اب ہمارا بطور ایک مسلمان کے اس کے حوالے سے کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے سلوشنز کیا ہیں؟ سب سے اہم ترین جو مسئلہ جو حل ہے اس کا وہ ہے اپنے دین سے قریب ہو جانا، مساجد سے جڑ جانا، اللہ رب العالمین سے جڑ جانا. خود بھی قرآن مجید سے جڑیے، اپنی نسل کو بھی، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید سے جوڑیے. یہ جو قرآن مجید ہے، جو دین ہے، یہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو بھی بتاتا ہے اور ہمیں جو ورچوئل ریالٹی کی دنیا ہے اس کے متعلق بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری اصل زندگی جو ہے وہ آگے آنے والی ہے جس کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے. تو جتنا زیادہ ہم دین کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے دنیا کے فتنوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہم دنیا کی فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے قبل فتنے آئیں گے، مومن گھبرائے گا. جیسے کوئی فتنہ آئے گا کہے گا ہادی مہلکتی، یہ مجھے ہلاک کر دے گا. پھر کوئی فتنہ آئے گا کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا. تو اس طریقے سے وہ ہر فتنے سے مومن جو ہے وہ ڈرتا رہے گا. لیکن وہ ڈرے گا کب؟ جب وہ اس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی. اور ایمان کی فکر کب ہوگی؟ جب وہ دین کے قریب ہوگا. تو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمارے لیے حل یہ ہے، سولوشن یہ ہے کہ ہمیں دین کے قریب ہونا ہے، مساجد سے جڑنا ہے، علماء سے جڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے. جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز اپنی بڑھائیں. ہماری نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آج کل کہ ان کے پاس فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، گیمز نہیں ہیں. آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ گراؤنڈز میں جائیں، وہ مختلف جگہوں پر جائیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں، وہ کھیلیں، وہ کرکٹ کھیلیں، وہ فٹ بال کھیلیں، وہ ٹینس کھیلیں. کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کی ہونی چاہیے. یہ بچوں کو حقیقی دنیا سے قریب تر رکھتی ہے. جتنا بچہ فزیکل ایکٹیویٹی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی یہ موبائل اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ اپنے حقیقی دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تیسرا سولوشن یہ ہے کہ نیچر سے قریب ہوئی ہے، فطرت سے قریب ہوئی ہے. ایسے جگہوں پر ضرور لے کے جائیں اپنے بچوں کو جہاں فطرت موجود ہے. آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں اپنے بچوں کو کہیں وزٹ کرانے کی، آپ ان کو وزٹ کرائیے. آپ ان کو ناردرن ایریاز لے کے جائیے، آپ ان کو پارک لے کے جائیے، آپ ان کو مختلف جگہوں کے وزٹ کرائیے. نیچر سے قریب رہیں، گارڈننگ کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ. کوئی ایسے پودے لگائیے کہ جس سے وہ فطرت کے قریب رہیں. ایسی فطرت کی معاملات اور نیچرل معاملات جس کے ذریعے وہ فطرت کے قریب رہیں، حقیقت کے قریب رہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری نسل کے لیے بہت ضروری ہے. جتنا ہم فطرت کے اور حقیقت کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہم مصنوعیت سے اور ان چیزوں سے، ان فتنوں سے ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے محفوظ رہیں گے. اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے ہمارے اس حل کے تعلق سے، جتنے بھی فتنے ہوں اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل ہمیں دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو حدیث میں نے پہلے ذکر کی، کہ جب فتنے آئیں گے اور ہر فتنہ اپنے پیچھے آنے والے فتنے کے لیے مزید گراؤنڈ تیار کرے گا اور لوگوں کے لیے اس فتنے میں مبتلا ہونا مزید آسان ہو جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھیے 2 سال میں ہمیں جو لاک ڈاؤنز لگے اس نے کس طرح ہمیں لوگوں سے حقیقت سے دور کیا، موبائل کے قریب کر دیا. ہم ورچوئل ریئلٹی کے اندر چلے گئے، ہمیں عادی بنا دیا گیا اور اب میٹاورس کو لانچ کیا جا رہا ہے. تو یہ فتنے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نرمی ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، گراؤنڈ تیار کرتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل بتایا کہ مومن تو گھبراتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احب منکم ان یزحزح عن النار وادخل الجنہ. اب اگر ہم میں سے کسی کا ٹارگٹ یہ ہے اور آبجیکٹو یہ ہے کہ اس نے جنت میں داخل ہونا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلیأتہ منیتہ وہو مؤمن باللہ والیوم الآخر. اس کو موت اس صورت میں آئے کہ وہ اللہ پر ایمان اس کا باقی ہونا چاہیے. اس کی کوشش کیجیے، اللہ پر، اس کا آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ بتائی کہ لوگوں کے ساتھ اس کا یہ معاملہ اور رویہ ہونا چاہیے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ یہ رویہ اور معاملہ رکھیں. یہ 2 صورتیں، 2 سولوشن، 2 حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس فتنے سے بھی اور آنے والے جتنے فتنے ہیں ہمیں ان سے اور ہماری نوجوان نسل کو بھی ان سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.